The Desire novel by Mahi Rajput. Last episode, part 1. तेहाम मलिक जैसे ही घर लौटा, इसके चेहरे पर गुस्से के असरात साफ जाहिर हो रहे थे। मुलाजिम जूस का गिलास लेता इसकी जानिब बढ़ा, मगर वो इसे नज़रअंदाज करता सीधा ज़ुबैर मलिक के कमरे में पहुंचा, जहां वो हस्बे आदत अपनी बीवी रायना मलिक की तस्वीर देखने में मगन था। इसका जहन मासी के इस खूबसूरत दौर में गुम था जब इसके कमरे का दरवाज़ा खोलता कोई अंदर दाखिल हुआ। ज़ुबैर की इस शख्स की तरफ पुश्त थी। वो शख्स चील की तेज़ी से इसके पास पहुंचा और इसकी कनपटी पर अपनी गन रखी। ज़ुबैर मलिक के लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। इसने जैसे ही सर उठाया, वलीद मलिक के हाथ से पिस्टल गिर गया और साथ ही वो वलीद मलिक भी ज़ुबैर के कदमों में बैठ गया। इब्तिहाज शाह की कहानी ख़त्म कर आया हूँ मैं डैड। रायना मामा की मुजरिम को सज़ा दे आया हूँ मैं डैड। अपने इन हाथों से मैंने अपने बाप की गाड़ी की ब्रेकें फेल की हैं। जानते हैं क्यों? वलीद मलिक ने ज़ुबैर की जानिब सवालिया नज़रों से देखा तो ज़ुबैर मलिक ने नफ़ी में सर हिलाया। जानते हैं क्यों? मैंने अपने हाथों से अपने बाप को मार दिया ताकि आपके दिल को सुकून मिल सके डैड। मैं आपको इस दलदल से निकालना चाहता हूँ। फ़कत इब्तिहाज शाह की नफ़रत दिल में लिए आप इस दलदल में फंसे डैड, वरना मेरे डैड ऐसे तो नहीं थे। मेरे डैड तो मोहब्बत करने वाले, बेआसरा को सहारा देने वाले थे। आज कैसे मेरे डैड गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अब डैड। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आपको बुरे नहीं अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। मैं चाहता हूँ कि आप वही वापिस से बन जाओ जो रायना मामा की ज़िंदगी में हुआ करते थे। वलीद मलिक ने अपना सर ज़ुबैर के घुटने पर टिकाया। ज़ुबैर मलिक ने अपना सर कुर्सी के पुश से लगाया और आंखें मूंद दी। कमरे में अब मुकम्मल खामोशी का राज था। जब ज़ुबैर की आवाज़ कमरे में गूंजी, वो ज़ुबैर तो रायना का ज़ुबैर था, रायना के साथ ही चल बसा। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी माँ के कातिल को इसके अंजाम तक पहुँचाया, मगर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा वलीद, मैं तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं कर सका। तुम्हारे हाथ किसी के खून से रंग दिए हैं मैंने। चले जाओ यहाँ से। भूल जाओ कि ज़ुबैर मलिक कभी तुम्हारा कुछ लगता था। मैं तुम्हें सिवाय तकलीफ़ के, सिवाय बेरुखी के और इस गुनाहों से भरी ज़िंदगी के कुछ नहीं दे सकता। चले जाओ वलीद। आज से ज़ुबैर मलिक ने तुम्हें अपनी इस कैद से आज़ाद किया। ज़ुबैर मलिक ने वलीद से कहा और कमरे से चला गया। जैसे ही इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने ही तिहाम मलिक गुस्से से भरपूर चेहरा लिए खड़ा इसे घूर रहा था और फिर एक नफ़रत भरी निगाह से नज़र इस पर डालकर जब वहाँ से चला गया। आज तो मुझे खुश होना चाहिए, मेरा दुश्मन मर गया। फिर मुझे खुशी क्यों नहीं है? ज़ुबैर मलिक शीशे के सामने खड़ा अपना अक्स देखता खुद से मुखातिब हुआ। यकदम इसकी आंखों के सामने अपने और इब्तिहाज शाह के बचपन की खूबसूरत दिन, खूबसूरत यादें एक फ़िल्म की मानंद चलने लगीं। तो इसने सख्ती से आंखें मीच लीं और एक हाथ का मुक्का बनाता ड्रेसिंग मिरर पर मारकर इसे चकनाचूर कर चुका था। इसके हाथों में कांच चुभा था, मगर परवाह किसे थी? ये मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे इतना बड़ा जुल्म कर सकता हूँ? अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ मैं? इसकी मौत पर कैसे जश्न मना सकता हूँ? वो खुद से मुखातिब होता अपनी कनपटी मसलने लगा और फिर अपनी साइड टेबल के ड्रॉर से एक छोटी सी डिबिया निकाली और इस डिबिया को गौर से देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबैर मलिक ने वो डिबिया खोली और इसमें मौजूद पाउडर को अपने नथनों तक ले जाकर एक गहरा सांस लिया। इसका जहन आहिस्ता आहिस्ता सोने लगा। इसके दिमाग से तमाम यादें महू होने लगीं और एक सुकून इसके चेहरे पर छा चुका था। 7 साल गुजरने के बावजूद ज़ुबैर मलिक इब्तिहाज की मौत के शौक से निकला नहीं था। वो दिन ब दिन पछतावे के गहराई में धंसने लगा था। इससे वलीद की मौजूदगी से चिढ़ होने लगी थी, तो वलीद मलिक ने हवेली आना ही कम कर दिया था, मगर इसकी कमी को आज भी सबसे ज़्यादा महसूस करने वाला ज़ुबैर मलिक ही था। दूसरी जानिब तबरेज़ मलिक को अपना प्लान कामयाब होने पर खुशी महसूस हुई। इसने जश्न मनाया, मगर यह खुशी कुछ दिनों की ही थी। इसे अचानक से बिजनेस में पैदर पे नुकसान उठाना पड़ा। तो तबरेज़ मलिक ने ज़ुबैर को फोर्स किया कि वो अज़ाइम शाह की शादी साइशा से करवा कर इसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करे, मगर ज़ुबैर मलिक को इसकी किसी बात में दिलचस्पी नहीं रही थी। वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुका था। 7 साल पड़ लगाकर गुजर चुके थे। इब्तिहाज शाह अपनी टीम के साथ मिलकर तबरेज़ मलिक और इसके गैंग के हर नापाक इरादे को नाकाम करता जा रहा था और अपनी फैमिली पर नज़र रखे हुए था। वो इन 7 सालों में अनूद अज़ाइम और इसम की इस हैप्पी फैमिली को देखकर खुश था, तो दूसरी तरफ खुर्रम की इल्तफ़ात के लिए मोहब्बत
اور دیوانگی نے اسے حیران کر دیا تھا۔ ابتحاج شاہ اپنی فیملی سے لا علم نہیں تھا۔ وہ ولید کے ارادوں سے بھی واقف تھا جو شاہ حویلی کے مکینوں کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ ان 7 سالوں میں جہاں ابتحاج شاہ اپنی بیٹیوں سے دور رہا تھا، وہیں دوسری طرف وہ اپنے بیٹے ولید ملک کے اور قریب ہو چکا تھا۔ ان کے بیچ کی دیوار گر چکی تھی، مگر پھر بھی ایک جھجک آج بھی ان دونوں کے بیچ تھی جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ مگر ابتحاج شاہ اتنے پر ہی خوش تھا کہ اس کا بیٹا اس کے پاس تو ہے، زندہ سلامت اس ملک کا محافظ۔ ابتحاج شاہ نے ان گزرے 7 سال کی داستان زاوق شاہ کو سنائی تو زاوق شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ بے آواز رو رہا تھا۔ چاچو مجھے معاف کر دیں پلیز۔ زاوق شاہ نے ابتحاج کے سامنے ہاتھ جوڑتے اس سے معافی مانگی۔ معافی مجھ سے نہیں، عزائم اور ابرش سے مانگو زاوی سائیں۔ تم نے عزائم کا بزنس، اس کا کیریئر، اس کا گھر خراب کیا، اور ابرش کی تو پوری زندگی تباہ کی ہے تم نے۔ جانتے ہو زاوی سائیں، ابرش کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ شاہ حویلی کی وارث تھی، واثق شاہ کی بیٹی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تم اپنی ہی حویلی کی لڑکیوں کی عزتوں کے لٹیرے نکلے۔ اپنے ہی گھر کی 3 لڑکیاں تم سے منسوب ہوئیں اور تم نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی عزت نہیں دے سکے۔ تم نے ان تینوں کی زندگی برباد کرنے میں کامیاب رہے ہو زاوی سائیں، کانگریچولیشنز۔ ابتحاج شاہ نے اس کے سینے پر انگلی رکھتے کہا اور پھر نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے زاوی شاہ اپنے سود و زیاں کا حساب لگانے بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی فضول کی اکڑ اور غصے میں اپنا خسارہ کیا ہے۔ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زاوی شاہ آج کافی دنوں بعد آفس آیا تھا۔ وہ اس دن کے بعد سے خود کو ایک کمرے میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس نے جو بگاڑا تھا اب وہ سب ٹھیک کرنے کی نیت سے حویلی سے نکلا تھا۔ وہ جیسے ہی آفس پہنچا سامنے ہی میٹنگ روم سے نکلتے عزائم کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو عزائم سائیں؟ زاوق نے آگے بڑھتے عزائم کو ہاتھ میں لایا۔ عزائم شاہ نے اس کے گھر کے اندر چینج دیکھا مگر پھر نفی میں سر ہلاتا اس سے گویا ہوا، میں تو ٹھیک ہوں، پر تمہارے حالات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ عزائم ملک نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ مطلب؟ زاوق نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب سمجھانے بیٹھ گیا تو خود کو فیس بھی نہیں کر سکو گے زاوی سائیں۔ خیر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ زاوی نے عزائم سے پوچھا۔ شام کو تمہیں مل جائے گا، عزائم شاہ نے آنکھ دباتے کہا اور پھر قہقہا لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ زاوق شاہ نے اس کی پشت کی جانب بغور دیکھا اور پھر ناسمجھی سے کاندھے اچکائے اور اپنے کیبن میں چلا گیا جہاں انود فائلز میں سر دیے بیٹھی تھی۔ زاوی اور انود دونوں کچھ ڈسکشن کر رہے تھے جب رات کے 10 بجے زاوق شاہ کی طرف کال آئی جو اس نے بے دلی سے پک کی۔ عزائم شاہ بات کر رہا ہوں۔ زاوق نے اسپیکر سے ابھرتی آواز پر کان سے فون ہٹایا۔ عزائم نے شاید اپنا نمبر بدل لیا تھا۔ اس نے پھر سے کان سے فون لگایا۔ سنا ہے تیری فیکٹری میں کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، عزائم شاہ نے مزے سے کہا۔ یہ کیا چھوڑا پن ہے عزائم سائیں؟ زاوی سائیں نے غصے میں کہا۔ انود شاہ جو کہ سر جھکائے کسی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھی، زاوق کے کڑے تیور دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر حیران ہوئی۔ سیریسلی زاوی سائیں، تجھے پتہ ہے نا مجھے چھچھورا پن بالکل پسند نہیں ہے۔ زاوی نے کال کاٹ دی اور پھر زاوق شاہ انود کا ہاتھ تھامے کیبن سے باہر نکلا۔ انود کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے جب اس کی نظر سامنے سے آتے عزائم شاہ پر پڑی تو بے اختیار زاوق کا ہاتھ انود کی کمر پر رینگنے لگا۔ انود نے آنکھوں میں غصہ لیے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی عزائم شاہ ان کے پاس پہنچا اور انود کی کمر پر رینگتا زاوق کا ہاتھ دیکھ کر اس نے اپنی مٹھی بند کی اور چپی نظروں سے انود کی جانب دیکھا اور پھر زاوق شاہ سے مخاطب ہوا۔ تمہاری فیکٹری میں کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ اس کے بعد نہ تو تمہاری فیکٹری رہے گی نہ ہی تمہارا کانٹریکٹ۔ وہ جس ٹینڈر کو بھرنے کے لیے تم نے دن رات محنت کی وہ ٹینڈر تو کل غنی گروپ آف انڈسٹری کو ملنے والا ہے۔ عزائم شاہ نے ایک نظر انود کے چہرے کی جانب دیکھا اور ایک تیکھی مسکان ان دونوں کی جانب اچھالی۔ زاوق حیدر شاہ جو کہ انود کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا، اس کی گرفت انود کی کمر پر کمزور پڑی جو عزائم شاہ کی زیرک نظروں سے چھپ نہ سکی۔ سو سیڈ آف یو زاوق حیدر شاہ، 20 منٹ ہیں تمہارے پاس، جا بچا لے اپنی فیکٹری۔ عزائم یہ کہتے ہی دیوار سے ٹیک لگائے اپنی ایک ٹانگ دیوار پر رکھے بڑے اسٹائل سے کھڑا تھا اور اپنے لبوں میں دبے سگریٹ کا دھواں چھوڑا۔ انود نے عزائم کے لبوں میں دبی سگریٹ دیکھ
شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس نے ہی عزائم کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا تھا، جبکہ میجر ضابط بھاگتا ہوا اسے وہاں چھوڑتا اپنی فیکٹری کی جانب بڑھا۔ 20 منٹ ہیں تمہارے پاس، جاؤ بچا لو اپنے خواب، اپنی فیکٹری۔ عزائم شاہ کا قہقہا گونجا۔ ضابط شاہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے تبریز ملک کے ساتھ 50% کی شیئرنگ پر فیکٹری بنوائی تھی۔ وہ فیکٹری اس کے تمام مسائل کا حل تھی۔ مارکیٹ میں اسے سروائیو کرنے کے لیے اس فیکٹری کی ضرورت تھی۔ وہ اب اس فیکٹری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ طبیب بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ انود بھی اسے فالو کرتی اس کے پیچھے گاڑی بھگا کر لے جا چکی تھی۔ بھائی، میں تمہیں لوکیشن بھیج رہی ہوں، پلیز جلدی پہنچو۔ انود کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے لیو کو کال ملائی۔ ضابط شاہ جیسے ہی اپنی فیکٹری تک پہنچا، سامنے ہی اس کی فیکٹری آنکھ کی نظر ہو چکی تھی، اور عزائم شاہ بھی اس کے پیچھے ہی وہاں پہنچا تھا، لبوں میں سگریٹ دبائے، بڑی دلچسپی سے اس کی فیکٹری کو چلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ضابط کے ہوش لب ہو چکے تھے۔ اس کی فیکٹری جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ وہ وہیں سڑک پر بیٹھا اپنے خوابوں کو جلتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی عزائم شاہ بھی آیا تھا اور ضابط کے پاس بیٹھ کر دکھی لہجے میں بولا، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، اجڑ گئی نا تمہاری دنیا، بٹ ڈونٹ بی وری، اگلی بار 20 منٹ سے زیادہ دوں گا تاکہ تم اپنی اس بچی کچی دنیا کو بچا سکو۔ عزائم شاہ نے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ میجر ضابط نے آگے بڑھتے اسے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے کہا، تو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے عزائم؟ اس سے پہلے کہ ضابط کا ہاتھ عزائم کے گریبان تک پہنچتا، عزائم نے اس کے ہاتھ کو اپنے گریبان تک پہنچنے سے روکا۔ تو میرا نام، میری پہچان، میری زندگی، میری فیملی کو برباد کر سکتا ہے، میں اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ میں بھی ایسے ہی تڑپا تھا جب تو نے انود کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا، جب تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ انود کے ساتھ ایک دنیا جی ہے نا تم نے، اب دیکھو میں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے جلا دیا۔ خیر میں نے تو ایک چنگاری پھینکی ہے، اب اس کی آگ کو بھڑکانے کا کام یہ ہوائیں کریں گی۔ اب تو تجھے پل پل ماروں گا، اپنی بہن کے آنسوں کا حساب تجھ سے لوں گا میں ضابط شاہ۔ عزائم شاہ کی نظر ساتھ کھڑی انود پر پڑی، جو ابھی ابھی وہاں پہنچی تھی۔ سامنے جلتی فیکٹری کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ عزائم شاہ کا یہ روپ دیکھ اس کا جسم کانپ اٹھا۔ واو، نائس ٹائمنگ، واٹ اے بیوٹیفل وومن۔ بیچ سڑک پر محبوبہ کا ساتھ جلتی فیکٹری، لیٹس سیلیبریٹ یور وکٹری ضابط حیدر شاہ۔ عزائم شاہ نے انود کو ضابط کی جانب پھینکا۔ انود حیران پریشان سی عزائم کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، جبکہ عزائم ایک کٹیلی نظر ان دونوں پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ انود نے افسوس بھری نظروں سے ضابط کو دیکھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ضابط صاحب، مگر مجھے افسوس ہوا آپ کے خواب بکھرنے کا، پلیز ہمت سے کام لیں۔ انود یہ کہتے ہی وہاں سے اٹھی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ ولید نے افسوس سے سامنے کے منظر کو دیکھا اور پھر عزائم سے ملنے چلا گیا۔ یہ کیا حرکت تھی عزائم صاحب؟ لیو نے غصے سے ولید سے عزائم سے استفسار کیا۔ تمہارے باپ، چچا اور بہنوئی کی فیکٹری کو آگ لگا دی میں نے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ اب یا کسی اسٹامپ پیپر پر سائن کر کے دوں؟ عزائم نے دلچسپی سے کہا۔ تو لیو خود کو کول کرتا اس کے پاس بیٹھا۔ میرے بہنوئی تو تم ہو عزائم صاحب، آج کے بعد میری بہن کو کسی کے ساتھ جوڑا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ تو اپنی بہن کے آنسوں کا حساب لے گا تو؟ کیا میں اپنی بہن کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دوں؟ نو نیور، میری بہن کی عزت پر بات آئی تو تیری عزت کی دھجیاں بکھیر دوں گا میں، ولید نے اسے وارن کرتے کہا۔ عزائم شاہ نے اس کی جانب دیکھتے قہقہا لگایا۔ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ تجھے پتہ تو ہے اداکاری اچھی کر لیتا ہے، مگر کیا فائدہ اس اداکاری کا؟ اپنے دل کا درد دل میں دبائے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے درد کے بڑھنے سے۔ ولید نے اسے ہنستے دیکھ فقط اتنا کہا اور واپس مڑا جب اس کی نظر انود پر پڑی جو اسٹل کھڑی عزائم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ولید نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ملتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عزائم شاہ نے ایک نظر انود کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انود بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے جو یہ بنا ناک کیے اندر گھس آئے ہیں، اور اپنا غصہ ان دروازوں پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نئے دروازے لگوانے میں پیسے لگتے ہیں۔ عزائم شاہ نے انود سے کہا۔ انود نے اس کی جانب دیکھا۔ سیریسلی عزائم صاحب، اتنا بڑا بزنس امپائر سنبھال رہے ہیں اور پیسہ نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں آپ؟ اسٹرینج۔ خیر یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی میرے سامنے۔ دوسری بات یہ میرے باپ کا گھر نہیں ہے، مگر میرے بچوں کے باپ کا گھر تو ہے نا۔
یہ اس شخص کی جاگیر ہے جو میری ناکامیوں، میرے ماضی کو جاننے کے باوجود مجھے ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور میں اس شخص کے احسانوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر ڈالے تھک گئی ہوں۔ مجھے یہ بوجھ اتارنے کے لیے اسی شخص کی باہوں میں پناہ لینی ہے۔ انود نے یہ کہتے ہی عزائم شاہ کے سینے پر اپنا سر رکھا، جو ساکت سا کھڑائی سے سن رہا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، بس دھڑکنوں کا شور تھا۔ انود پھر گھبراتی ہوئی اس کے سینے سے الگ ہوئی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عزائم شاہ غصے میں اس کی پشت کو گھورتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر میں ہی انود وائٹ نیٹ کی بنی نائٹی پہنے کمرے میں داخل ہوئی اور روم کا دروازہ لاک کرتی عزائم شاہ کے پاس بیڈ پر لیٹ گئی۔ عزائم سائیں، آج میں بہت تھک گئی ہوں اینڈ آئی نیڈ باڈی مساج۔ انود نے عزائم کے سینے پر انگلی چلاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مخمور لہجے میں کہا۔ عزائم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، جو آف وائٹ نیٹ کی نائٹی پہنے بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کا گورا چمکتا بدن عزائم کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس کے گہرے گلے سے اس کے سینے کی خوبصورتی عیاں ہو رہی تھی۔ عزائم شاہ بہکنے لگا تھا۔ انود سائڈ پر لیٹ گئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی آئل کی شیشی اس کی جانب بڑھائی۔ میں آپ کو باڈی مساجر لگتا ہوں کیا؟ عزائم نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ انود نے اس کے سینے پر اپنی نیم برہنہ ٹانگ رکھی اور اپنے پاؤں کے ناخنوں سے اس کے سینے کو کھریدنے لگی۔ آپ میرے شوہر لگتے ہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں، مجھے مساج کی ضرورت ہے۔ چلیں، آپ نہیں کرنا چاہتے تو میں باہر ماما کو بول دیتی ہوں، وہ کر دیں گی۔ انود ایک ادا سے کہتی اپنے بال پشت پر سے ہٹائے سینے پر پھیلاتی بیڈ سے اٹھی۔ عزائم کی نظریں اب اس کی سفید دودیاں پشت پر تھیں، جو کہ نائٹی سے صاف نظر آ رہی تھی۔ عزائم نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ انود اس کی گود میں جا گری۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں آپ کو یوں کسی کے سامنے اس حالت میں جانے دوں گا؟ عزائم شاہ نے اپنے ابرو اٹھاتے اس سے سوال کیا اور پھر اس کے لبوں کے پاس بنے دل پر جھکا اپنی من کی خواہش پوری کرنے لگا۔ عزائم شاہ کی انگلیاں انود کی گردن پر رینگ رہی تھی۔ آپ پر، آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر فقط میرا حق ہے، آپ کو چاہنا، آپ کو سراہنا، آپ کے جسم کو نہارنا، آپ کے بدن کو اپنے لبوں سے چھونا صرف میرا حق ہے، آپ صرف میری ملکیت ہیں، صرف میری ملکیت۔ عزائم شاہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے کہا۔ انود اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑنے لگی تھی۔ عزائم نے اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوا اور اس کا سر پلوں پر ٹکاتا اپنے جسم کو شرٹ سے آزاد کرتا اس کے وجود پر قابض ہوا۔ عزائم شاہ اگلے صبح انود کے جاگنے سے پہلے ہی گھر سے چلا گیا تھا۔ وہ اب یہی کرتا تھا، رات کو انود پر اپنی محبت نچھاور کرتا اور صبح اس سے بالکل لا تعلق ہو جاتا۔ اس کا یہ انداز انود کو بالکل پسند نہیں تھا، مگر آج انود اپنے جسم میں محسوس کرتی سرشاری کے سبب اس کی غیر موجودگی کو نظر انداز کر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ فریش ہو کر روم میں آئی، ابریش اس کے روم کے باہر کھڑی تھی۔ ارے ابریش، تم باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ انود نے ابریش کو روم میں آنے کی آفر کی۔ کیسی ہو انود؟ ابریش نے آگے بڑھتے انود کو گلے لگایا۔ انود نے بھی اس کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انود۔ اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش کرنے لگی۔ نیچے سیلون سے کچھ لڑکیاں آئی ہیں، بھائی نے بلوایا ہے انہیں، ابریش نے انود کی طرف دیکھتے کہا۔ سیلون سے لڑکیاں کس خوشی میں؟ انود نے نہ سمجھی سے ابریش کی جانب دیکھا۔ باڈی مساج کے لیے، یہ ہوم سروس دیتی ہیں۔ بھائی نے کہا ہے کہ آپ کا اس حالت میں اب گھر سے نکلنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے گھر پر بلوا لیا ان کو۔ ابریش نے انود کے پیٹ کی جانب اشارہ کرتے کہا، جو کہ آہستہ آہستہ اب نکل رہا تھا۔ انود نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور ان لڑکیوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ کافی دیر مساج کروانے کے بعد اسے اپنا وجود کافی لائٹ محسوس ہوا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور عزائم شاہ کو کال ملائی، جو کہ ڈکلائن کر دی گئی۔ انود نے مسکراہٹ دانتوں تلے دباتے اسے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ مائی ایروگنٹ ہبی، مجھے مساج تو کل کو رات کو ہی مل گیا تھا، سیلون والوں کی ضرورت نہیں تھی، بائی دا وے تھینک یو۔ انود نے میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کیا، جو کہ فوراً سین ہو چکا تھا، مگر وہاں سے جواب نہ آیا۔ انود نے اسی چیئر پر اپنا سر ٹکایا اور آہستہ آواز میں گنگنانے لگی۔ اس کا ذہن عزائم شاہ کے ساتھ گزری رات میں کھویا ہوا تھا۔ اسے عزائم شاہ نے اپنی محبت، اپنی ملکیت کا احساس دلایا۔ انود کو یقین تھا کہ وہ اب اپنی ناراضگی بھول جائے گا، مگر وہ ایک نئی قیامت سے مکمل طور پر انجان تھی، جو ان کے رشتے کو ایک بار پھر سے اپنی زد میں لینے والی تھی۔
انود کا میسج پڑھتے ہی عزائم شاہ نے اپنا سر چیئر کی پشت سے ٹکا لیا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر انود اور اپنے ہونے والے بچے کے مستقبل میں الجھا ہوا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ اپنا بچہ زاوی شاہ کے حوالے کرنے سے رہا، اور اسے یہ خوف بھی تھا کہ انود اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ عزائم شاہ کو ان 7 سالہ شادی شدہ زندگی میں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا، اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے رشتے کو بکھرنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر اس کی انا اسے روک رہی تھی۔ تبھی عزائم شاہ کی نظر فوٹو فریم پر پڑی تو اس فوٹو میں ہنستی مسکراتی ایشم کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہوا۔ اسے سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ مسکرایا اور اس تصویر کو اپنے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ میری اس مشکل اور کمپلیکیٹڈ زندگی میں روشنی اور آسانی کا راستہ ہو آپ ایشم۔ عزائم شاہ دل ہی دل میں ایشم سے مخاطب ہوا۔ یکدم اس کے ہاتھ سے وہ فوٹو فریم گر چکا تھا۔ عزائم شاہ کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو کہ بڑی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس فوٹو فریم کو فرش سے اٹھائے کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے لگا۔ جانے کتنے کانچ اس کی انگلی میں چبھے تھے، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ میرے اللہ، میری ایشم کی حفاظت کرنا۔ عزائم شاہ کا لب اختیار ہلے اور وہ اپنی اس بے اختیاری پر حیران و پریشان تھا۔ شام کے وقت عزائم شاہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا، واصف شاہ وہاں پولیس لے کر پہنچے۔ عزائم شاہ نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ واصف شاہ نے آتے ساتھ ہی اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ گھٹیا بے غیرت انسان، مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، کتنا گراؤ گے خود کو۔ انسپکٹر صاحب، اس مجرم کو یہاں سے لے جائیں، اس نے ہی ہماری فیکٹری میں آگ لگائی ہے۔ وہ اپنے منہ میں سگار دبائے پولیس انسپکٹر سے گویا ہوئے، اس لڑکے نے میری فیکٹری میں آگ لگوائی ہے، اسے فوراً اریسٹ کریں انسپکٹر۔ وہ دوبارہ بولے۔ سائمہ، ابرش اور انود بھی وہاں پہنچی۔ واصف شاہ کی بات سن کر عزائم شاہ مسکرایا اور ان کی جانب دیکھتے گویا ہوا، لیٹس پروف کہ آپ کی فیکٹری میں آگ میں نے لگائی۔ عزائم نے انہیں چیلنج کرتے کہا، دسمبر کو آپ کی فیکٹری میں آگ لگی تھی، 26 دسمبر، اور اس دن عزائم شاہ یہاں تھے ہی نہیں، وہ میرے ساتھ آؤٹنگ پر گئے تھے۔ اب کی بار واصف شاہ نے انود کی آواز سنی اور حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ انود بیٹا، آپ؟ انسپکٹر، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو قانون پڑھاؤں، کیوں میں گو نہ ہوں۔ اب کی بار عزائم شاہ نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے کہا۔ واصف شاہ غصے میں اس کی جانب بڑھے۔ جب انود عزائم کی ڈھال بنتی ان کے سامنے کھڑی ہوئی، چاچو پلیز عزائم صاحب کا ساتھ دیں، انود نے ان سے التجا کرتے کہا، جو وہ رد کرتے گویا ہوئے۔ تم خود ہی اس کا ساتھ دو انود، میں اس قاتل کو عبرتناک سزا دلواؤں گا عدالت سے۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلے گئے، شب کو شوق چھوڑ کر۔ عزائم شاہ آج ایک پارٹی میں انوائٹڈ تھا۔ پارٹی میں شباب و شراب بڑے عروج پر تھا۔ وہ اپنے میزبانوں سے مل کر ایک کونے میں رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ دن پہلے کا منظر چلنے لگا۔ جب وہ گھر لوٹا تو سامنے ہی سائمہ بیگم پریشان سی کھڑی تھی۔ عزائم کو دیکھتے ہی اس کی جانب بڑھیں۔ عزائم صاحب، وہ لوگ ایشم کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں، یہ کورٹ کی طرف سے نوٹس بھی بھیجا گیا ہے۔ سائمہ بیگم روتے ہوئے اسے گلے لگ گئی۔ واصف شاہ وہاں سے جانے کے بعد ہی ایشم کو عزائم سے چھیننے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ میں اس قاتل کے ساتھ کبھی بھی اپنی پوتی کو نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے پاگل پن میں فیکٹری چلا دی، کل کو اگر اس نے ایشم کو نقصان پہنچایا تو۔ واصف شاہ نے گھر آتے ہی ایشم کی کسٹڈی کا کیس اوپن کیا اور زاوی شاہ کے سورسز کا استعمال کیا۔ زاوی کنہیں روکتا رہا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ پولیس ایشم کو لے کر چلی گئی، کیونکہ قانون ایشم پر عزائم شاہ کا حق نہیں ہے۔ ولید نے عزائم کی جانب دیکھتے کہا، جب عزائم شاہ نے ایک پنچ اس کے منہ پر دے مارا، ایشم پر میرا حق ہے، وہ میری شے ہے، میرے ساتھ میرے سکھ دکھ میں رہی ہے۔ میں نہیں مانتا تمہارے اس قانون کو۔ میری ایشم میری دنیا ہے، میرے پاس ماں کے بعد ایک ہی تو مخلص رشتہ ہے۔ تمہارا یہ قانون کیسے ایک باپ سے اس کی بیٹی چھین سکتا ہے؟ عزائم شاہ نے روتے ہوئے کہا۔ منہ بولی بیٹی۔ ولید نے عزائم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے باور کروایا، سب ٹھیک ہو جائے گا عزائم صاحب۔ انود نے عزائم کو تسلی دیتے کہا۔ جب عزائم شاہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے، اس ظالم کے ظلم کی انتہا تو دیکھو، مار کر کہتا ہے درد تو نہیں ہوا۔ عزائم شاہ نے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ انود یکدم پیچھے ہوئی۔ کیوں؟ انود ابتہاج شاہ،
تم نے مجھ سے میری عشم چھین لی، میں یہ ظلم کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اس کا ہر شے رشتے سے دل خفا ہو چکا تھا۔ سائیں، یہ جوس پی لیں۔ ظاہرہ ملک جوس کا گلاس لے کر عزائم کے پاس بیٹھی۔ عزائم نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا جوس ختم کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ ارے سائیں، کیا ہوا؟ ظاہرہ نے بڑی چالاکی سے اس کے قریب آتے کہا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ جیسے ہی صوفے سے اٹھا تو اسے ایک بار پھر سے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوا۔ تبھی عائشہ نے اسے آگے بڑھتے سہارا دیا۔ بلیک بیک ساڑی پہنے، نیوڈ میک اپ کیے، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ عزائم شاہ نے اس سے نظر چرائی۔ عائشہ اسے سہارا دیتی اوپر روم تک لائی۔ روم میں آتے ہی اس نے عزائم شاہ کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی شرٹ اتار دی۔ ساتھ ہی اس کے پاس بیڈ پر لیٹ گئی۔ عزائم شاہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ آدھے گھنٹے بعد عائشہ نے اس کے برہنہ سینے پر اپنا سر رکھا۔ عزائم شاہ نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عائشہ نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ لیے اور اس کے لبوں کا جام پینے لگی۔ کافی دیر بعد عائشہ عزائم کے لب آزاد کیے۔ انود عزائم شاہ مدہوشی میں گویا ہوا۔ عائشہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر وہ عزائم کے قریب تھی۔ رات کا وقت، کمرے میں تنہا ایک ہی بیڈ پر وہ اس کی باہوں میں تھی۔ وہ اس حسین منظر کو سوچ کر اپنے غصے پر قابو پاتی خود کو عزائم کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ اسے عزائم شاہ چاہیے تھا اور وہ اسے پانے کے لیے آج ہر حد سے گزرنا چاہتی تھی۔ عزائم شاہ نے اس کے لبوں کو چوما اور اس سے الگ ہوتا اپنا سر تکیے پر ٹکاتا آنکھیں موند چکا تھا۔ عائشہ جو کافی دیر تک آنکھیں میچے عزائم شاہ کے لمس کو اپنے جسم پر محسوس کرنا چاہتی تھی، اسے خود سے الگ ہوتے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کا غصے کا گراف بڑھ چکا تھا کیونکہ عزائم شاہ اس کی خواہش پورے کیے بغیر نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ سائیں، اٹھیں پلیز، مجھے دیکھیں، مجھے چھوئیں۔ عائشہ نے عزائم شاہ کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ سائیں، پلیز لک ایٹ می، یور وائف از ویٹنگ فار یو۔ سائیں پلیز، عائشہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہی تھی مگر بے سود۔ آج کی رات بھی برباد ہو گئی۔ عائشہ نے غصے میں سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا اور ہر چیز فرش پر پھینک دی۔ یکدم ایک خیال کے تحت اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھتے عزائم شاہ کے شرٹ لیس جسم کو دیکھا تو اس کا دل اس کے پانے کے لیے ہمکنے لگا۔ اس نے عزائم کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ لگتا ہے ڈوز زیادہ ہو گئی تھی، عائشہ من ہی من میں بڑبڑائی، اور پھر ہمت کرتی آگے بڑھی اور عزائم کے سینے پر اپنی انگلی پھیرتی اس کے پیٹ تک پہنچی اور پھر عزائم کی پینٹ اتار دی اور خود کو بھی برہنہ کرتی اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ مگر میں اپنی رات برباد نہیں ہونے دوں گی عزائم سائیں، عائشہ نے سرگوشی کرتے کہا اور پھر اپنے بالوں کو سمیٹتی اٹھی اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس کے برہنہ جسم پر جا بجا اپنے لپسٹک کے نشان چھوڑتی اس کے سینے پر اپنے ناخنوں سے کھروچنے لگی۔ کیا ہوا جو ہمارا فزیکل ریلیشن نہیں بنا؟ میں شو تو کر سکتی ہوں نا کہ آپ نے میرے پیاسے جسم کو اپنی محبت، اپنی قربت سے سیراب کیا ہے۔ عائشہ نے سرگوشی کرتے کہا۔ اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جو انود اور عزائم کے آشیانے کو بکھیرنے والی تھی۔ ابھی تو آپ کے جسم سے شرٹ اتاری میں نے اور یہ حال ہے میرا، سوچتی ہوں جس روز میرے جسم پر قابض ہوں گے میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ عائشہ بے شرمی کی ہر حد پار کرتی عزائم شاہ کے جسم پر کس کرنے لگی۔ عزائم شاہ بڑبڑا رہا تھا، نشے میں بھی گویا اسے عائشہ کی قربت بے سکون کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ مزید آگے بڑھتی عزائم شاہ نے کروٹ بدل لی۔ عائشہ اس کی برہنہ پشت کو دیکھتی خود پر کنٹرول کرنے لگی جو کہ اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا۔ انود شاہ کی پوری رات بے چینی میں گزری تو وہ رات کی آخری پہر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ میرے اللہ، میرے عزائم کی مشکلیں آسان فرما دے، ہمیں ہر آزمائش میں سرخ رو کرنا، میرے بابا اور عزائم کی حفاظت فرمانا۔ انود کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ 17 سال کی عمر سے اپنے رب سے ابتہاج شاہ کی زندگی کی بھیک مانگتی تھی، اور اب پچھلے 7 سال سے اس کی دعاؤں کا مرکز ابتہاج شاہ کے علاوہ ایک اور شخص تھا، اس کا شوہر عزائم شاہ۔ اس نے ضابط شاہ سے محبت کی تھی، بے انتہا اس پر اعتبار کیا، مگر اس نے کبھی بھی اس شخص کو اپنی دعاؤں میں نہیں مانگا تھا۔ مگر جب سے عزائم شاہ کی زندگی میں وہ شامل ہوئی تھی، عزائم شاہ اس کی دعاؤں میں شامل ہو چکا تھا، اور کسی کی دعاؤں میں رہنا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
عزائم شاہ انود کی دعاؤں میں تھا، مگر اسے اپنے خوش قسمتی کا علم نہیں تھا۔ انود شاہ نماز پڑھ کر نیچے لان میں آ گئی اور چہل قدمی کرنے لگی، مگر دل تھا کہ بے چینی کی انتہا پر تھا۔ اس نے ابتہاج شاہ کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ کافی دیر رنگ کے بعد اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، از ایوری تھنگ اوکے؟ ابر تو ٹھیک ہے نا؟ دوسری جانب سے ولید نے بے چینی سے پوچھا۔ انود نے اپنے کان سے فون ہٹایا اور حیرت سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ بابا کا فون تمہارے پاس کیوں ہے؟ انود نے ولید کے تمام سوالوں کو نظر انداز کرتے نیا سوال داغا۔ وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، سو میں نے فون اٹھایا، ولید نے وضاحت کی۔ المینڈ۔ انود کے لب ہلے۔ ایکسکیوز می، سیریسلی میں تمہیں المینڈ لگتا ہوں؟ جتنے مینرز مجھے آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ولید مزید بولتا، انود نے اسے ٹوکا۔ ہاں ہاں، بہت مینرز ہیں تم میں، دیکھ لیے تمہارے مینرز۔ پہلے بغیر اجازت کے کسی کا فون اٹھایا، دوسرا نہ سلام نہ دعا۔ ابر تو ٹھیک ہے نا؟ نو، لائک سیریسلی ولید۔ ابتہاج شاہ، تمہیں اتنی ابر کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ روشنی ڈالنا پسند کرو گے؟ انود نے ولید سے تفتیش کی۔ یوں ابتہاج شاہ کی بیٹی کے بجائے مجھے ابرش کا حال بتانے کے مجھ سے فضول بحث کرنا ضروری سمجھا تم نے۔ ویل ڈن، کیپ اٹ اپ سسٹر، ولید نے انود کو تنگ کرتے کہا۔ وہ نا ابتہاج شاہ کے بیٹے، میرے سوال کو کتنی آسانی سے اگنور کر دیا۔ ویل ڈن، کیپ اٹ اپ ڈیئر بردر، انود نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں غیر اہم سوالوں کا جواب دینا نہیں چاہتا، ولید نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا، مگر میں جواب جاننا چاہتی ہوں، انود نے بھی ہار نہ مانتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، ابرش کا 9th منتھ چل رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ جب کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا مجھے انفارم کر دینا، میں آ جاؤں گا، ولید نے انود سے کہا تو انود ولید کے لہجے میں چھپی فکر دیکھ دنگ ہو گئی۔ کیوں کرتے ہو اس کی اتنی فکر؟ انود نے پھر سے سوال کیا۔ کیونکہ وہ رائنا ماما اور زبیر ڈیڈ کے بعد وہ واحد ہستی ہے جس نے میرے ہر سکھ دکھ میں میرا ساتھ دیا۔ یوں سمجھ دو ولید کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہے اس کی ابرش، ولید نے کہتے ہی کال بند کر دی۔ دوسری جانب انود شاہ کا دھیان اب ابرش اور ولید کی طرف تھا، تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھائی۔ انود سائیں، وہ عزائم سائیں سرینا ہوٹل کے روم نمبر 6 میں ہے۔ اس سے پہلے کہ زاوق شاہ بات مکمل کرتا سگنل ڈراپ ہو چکے تھے۔ انود شاہ کچھ سوچتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور زاوق کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچی، جہاں ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ صبح کی روشنی پردے کی اوٹ سے کمرے میں چھن کر آئی اور اس کے چہرے پر سورج کی کرنیں پڑنے لگیں۔ سورج کی کرنیں اگر کسی عورت کے چہرے پر پڑتی ہیں تو اس کی دلکشی کو بڑھا دیتی ہیں، مگر پہلی بار کسی مرد کے حسین چہرے پر یہ کرنیں اپنی چھپ دکھا رہی تھیں۔ اگر کوئی عورت دیکھ لیتی تو یقیناً اس مرد کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی۔ گھٹنے ٹیکے ہی تو تھے عائشہ نے عزائم شاہ کے سامنے۔ اس کے علاوہ بھی وہ جانے کتنی لڑکیوں کی ڈیزائر تھا جسے پانے کی خواب دیکھتی ہوں گی۔ عزائم شاہ کی آنکھ روشنی کے باعث کھلی تو وہ اکتاتا ہوا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا جب اسے کچھ الگ محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی دوسری سائڈ رخ چینج کیا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنی حالت پر غور کرتا چیل کی تیزی سے بیٹھ سے اٹھا اور فرش پر گری اپنی پینٹ پہننے لگا۔ بے یقینی، غصہ، نفرت اس کے چہرے پر عیاں تھا جب عائشہ نے اس کو پیچھے سے ہگ کیا۔ ہیرو، اتنی جلدی اٹھ گئے؟ ابھی تو سوئے تھے۔ عائشہ کی انگلیاں عزائم کے بڑھنا سینے پر رینگ رہی تھیں جب کہ سر عزائم کے کاندھے پر رکھا تھا۔ عزائم نے پیچھے مڑتے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کیا ملایا تھا تم نے میرے جوس میں؟ عزائم بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ عائشہ جو بیڈ شیٹ سے اپنے جسم کو کور کیے ہوئے تھی، اس نے ہمت کرتی عزائم کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے، اس کے ہونٹوں کو چوم